एमल मबहूत होकर ईगल के मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। इसे तो ये सब पता ही नहीं था। आप तो खुद यहूदी हैं, फिर आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? एमल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं यहूदी नहीं हूँ। अब मज़ीद कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाओ, हमें रात में सफ़र करना है, तैमूर ने दो टोक लहजे में उर्दू में कहा। एमल इसके मुंह से उर्दू सुनकर शौक हो गई। आपने उर्दू बोली? क्या आप कोई पाकिस्तानी एजेंट हैं? इसने जोश से पूछा। तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टेक लगाए मज़ीद नींद दराज होकर आंखें बंद कर चुका था। रात बीतती जा रही थी, ठंडक बढ़ रही थी, चांद की रोशनी चारों जानिब फैल चुकी थी। दराड़ में भी हल्की हल्की चांदनी चटक रही थी। एमल को घर से निकले 2 रोज़ हो चुके थे। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था। थक हार कर इसने ईगल को देखा जो आंखें बंद किए पड़ा था। सुनिए, वो धीरे से बोली, पर तैमूर नींद में था। 3 दिन से बिना सोए वो काम कर रहा था। सुनिए। अब के एमल ने झिझकते हुए इसके बाजू पर हाथ रखा। एमल के हाथ रखते ही तैमूर ने एक झटके से इसे अपनी गिरफ्त में लिया। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एक झटके से तैमूर के सीने पर गिरी। तैमूर ने पलटी खाई और अब वो तैमूर की सख्त गिरफ्त में थी। तैमूर इसके ऊपर छाया हुआ इसे सुरख आंखों से घूर रहा था। तैमूर आंखें बंद करके अपने दिमाग में 2 घंटे की नींद का सोचकर नींद दराज हो गया। रात के अंधेरे में निकलना था। वार्निंग स्टार बहुत दूर छुपा हुआ था और पहले इस लड़की को किसी करीबी गांव में मुसलमान आबादी में छोड़ना था। पता नहीं दोबारा कब आराम का मौका मिले। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनते सो गया। अभी इसे सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब इसे लगा जैसे किसी ने इसे छुआ है। फौरी रिएक्शन के तौर पर इसने दुश्मन को दबोचा और फिर इसके ऊपर चढ़ गया। अपनी नींद के खुमार से सुरख आंखें खोली तो अजीब मंजर था। नाजुक सी सकीना इसके कब्जे में थी। वो इसे इंतहाई करीब से देख रहा था। सकीना की शहाबी रंगत तमतमा रही थी, खासकर इसकी आंखें जो इंतहाई कशिश की हामिल थीं और इन पर उठती गिरती घनी पलकें। तैमूर को पहली दफ़ा सिन्फ नाजुक की खूबसूरती, दिलकश और कशिश का एहसास हुआ। ईगल सर, प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी गिरफ्त में मचलती सकीना की आवाज़ इसकी कानों से टकराई। सारा फंसों टूट गया और एक झटके से वो दूर हटा। क्या बदतमीज़ी! तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सोए हुए गैर मर्द के पास नहीं आते? मैं तुम्हें गोली भी मार सकता था। तैमूर ने इसे डांटा। सॉरी ईगल। जिल्लत के एहसास से एमल की आंखें नम हो गईं। अब बोलो भी, क्या मुसीबत आई है जो तुम नागहानी आफत बनकर मुझ पर टूट पड़ी थी? तैमूर रूड लहजे में बोला। इतनी जिल्लत के बाद एमल की हिम्मत ही नहीं हुई कि इससे अपनी भूख और प्यास का जिक्र करती। अब बोलो भी। तैमूर इसकी खामोशी से झंझला गया। कुछ नहीं सर, गलती हो गई, सॉरी। एमल भीगे भीगे लहजे में बोली। जो भी था, इसे वाकई ईगल के करीब नहीं जाना चाहिए था। तैमूर ने चांद की छन छन करके अंदर आती रोशनी में सकीना का शर्मिंदा चेहरा बगौर देखा। इट्स ओके, लड़की की इज्जत इसके अपने हाथ में होती है। आइंदा गलती से भी मेरे करीब मत आना, अंडरस्टैंड? यस सर, एमल ने जवाब दिया और फासला कायम करके आंखें मूंद कर बैठ गई। भूख से बुरा हाल था, हलक खुश्क हो रहा था, मगर अब इसने तय कर लिया था कि वो इस बदतमीज़ ईगल से मदद नहीं मांगेगी। सोचते सोचते भूख से निडाल वजूद लिए इसकी आंख कब लगी इसे पता नहीं चला। तैमूर ने एक नज़र सकीना को देखा। वो शायद सो चुकी थी, मगर अब तैमूर की नींद उड़ चुकी थी। वो रेंगता हुआ दराड़ से बाहर निकला, अपनी जेब से दूरबीन निकाली और चारों अतराफ का जायज़ा लेने लगा। सामने घने दरख्तों के झुंड थे, कई रेतले टीले थे। वो थोड़ा आगे को हुआ, तभी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसकी छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजा रही थी। इसने चौकन्ना होकर दोबारा दूरबीन आंखों से लगाई और दरख्तों के झुंड को बगौर देखने लगा, जहाँ बंद हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। कुत्ते, ब्लड हाउंड, शिकारी कुत्ते, इनके पीछे भागते कमांडोज। तैमूर चौंक कर खड़ा हो गया। अब इधर रुकना खतरनाक था। ये कुत्ते ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में पहाड़ी तक पहुंच जाने थे। वो तेज़ी से दराड़ में घुसा, सोई हुई सकीना के पास पहुंचा। सकीना, सकीना खातून उठो। वो धीरे से गुर्राया। सकीना। अब के इसने इसके शानों को हिलाया। एमल ने आहिस्तगी से अपनी पलकें माँ की और ईगल को अपने इतने करीब देखकर ठटक गई। दुश्मन हमारी तलाश में शिकारी कुत्ते ले आया है, हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा, जल्दी करो। तैमूर ने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर दराड़ का जायज़ा लिया। ये दराड़ तंग होती हुई बहुत आगे तक को जा रही थी। इसे अपने से ज़्यादा इस वक्त सकीना की फ़िक्र थी। सकीना, तुम अंदर की तरफ रेंगना शुरू करो, हो सकता है ये हमें दूसरी जानिब ले जाए। हरी अप, फास्ट, वक्त नहीं है। एमल ने तेज़ी से ईगल के बताए हुए रास्ते पर कोहनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया। तैमूर ने दरार से बाहर निकलकर चंद पत्थर चुने, फिर चाकू से अपने हाथ पर कट लगाकर खून के कतरे इन पत्थरों पर गिराए, फिर हाथ पर जेब से रुमाल निकालकर पट्टी की तरह बांधा और अब वो पूरी कुव्वत से वो पत्थर मुख्तलिफ सिमतों में फेंक रहा था, जिससे इन कुत्तों की तवज्जो बढ़ जानी थी। सारे पत्थर फेंक कर वो तेज़ी से रेंगता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। अब वो कोहनियों के बल रेंगता हुआ तेज़ी से अंधेरे में डूबी दरार में आगे बढ़ रहा था।
اس کی رفتار بہت تیز تھی، ایمل کی کوہنیاں رگڑ کھا کھا کر چھل گئی تھیں، پر وہ تکلیف برداشت کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کافی آگے جا کر وہ دراڑ بند ہو گئی، دھوپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایگل سر آپ کدھر ہیں؟ وہ گھبرا کر سرگوشیانہ انداز میں بولی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ ایگل سر؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے پکارنے لگی۔ تیمور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، دراڑ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ کافی آگے جا کر اسے سکینہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگا کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں ادھر ہی ہوں۔ اس نے سکینہ کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی، سر آگے راستہ بند ہے۔ ایمل نے اسے مطلع کیا۔ تیمور نے اپنی جیب سے ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور سامنے روشنی ماری۔ مس سکینہ، ایک کنارے پر ہو جاؤ اور یہ ٹارچ پکڑو اور سامنے روشنی مارو۔ وہ سکینہ کو ٹارچ پکڑاتا اس کے قریب سے رینگتا ہوا بند سرے تک پہنچا، جہاں سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی اور پانی کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے الٹا پلٹ کر زور زور سے بند کنارے پر کک مارنی شروع کی۔ ایگل سر، کیا آپ کے پاس کوئی بم نہیں بچا؟ اسے دیوار کو اڑاتے کیوں نہیں؟ راستہ کھل جائے گا، ایمل نے مشورہ دیا۔ سکینہ خاتون، واہ کیا بات کہی ہے، بم سے اڑا دوں تاکہ بم دھماکے کے شور سے دشمن ہم تک پہنچ جائے، تیمور طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایمل چپ کی چپ رہ گئی اور تیمور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ کنارہ بہت کمزور اور سیلن زدہ تھا، زیادہ دیر نہیں لگی اور بڑا پتھر ہٹ چکا تھا۔ تازہ ہوا کا جھونکا پانی کی پھوار کے ساتھ اندر گھس آیا۔ تیمور پہلے باہر نکلا۔ ایک چھوٹا سا جھرنا تھا جو عین اوپر سے بہہ رہا تھا اور نیچے ندی میں گر رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں گرتا جھرنا، بہتی ندی۔ وہ آگے بڑھا مگر پھسلن بہت تھی، بڑی مشکل سے اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ سکینہ خاتون، باہر آ جاؤ مگر بہت احتیاط سے، ادھر پھسلن بہت ہے، اس نے دراڑ میں جھانک کر کہا۔ ایمل رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ تیمور نے سہارا دینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایمل اس کے بڑھتے ہاتھ کو نظر انداز کرتی خود چٹان کے کنارے کو پکڑتی کھڑی ہو گئی اور اب ہاتھ بڑھا کر چلو میں پانی بھر کر پی رہی تھی۔ اب تیمور بڑی احتیاط سے نیچے کی جانب اتر رہا تھا۔ ایمل بھی اس کو فالو کر رہی تھی، سنبھل کر چل رہی تھی۔ جب اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے کو لڑک کر سیدھی ندی میں جا گری، تیمور نے سکینہ کو گرتے دیکھا تو خود بھی اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے جمپ لگائی۔ ایمل پھسل کر اوپر سے سیدھی اس ندی میں جا گری تھی، پر اس نے جلدی سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور ڈوب کر اوپر ابھری اور تیرتے ہوئے کنارے کی جانب جانے لگی تھی کہ دھم سے ایگل بھی پانی میں آ گرا۔ سارا پانی اچھل گیا۔ سکینہ، ڈرنا مت، میرا ہاتھ کس کے پکڑو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تیمور نے اسے تسلی دی۔ نو تھینکس، ایمل نے رکھائی سے جواب دیا اور مہارت سے تیرتی ہوئی کنارے کی جانب بڑھنے لگی۔ تیمور حیرت سے اس پاکستانی سکینہ نامی بلا کو دیکھ رہا تھا جو اب تک ہر لمحے پر اسے چونکا رہی تھی۔ عموماً دیسی لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اندھیرے سے، کتوں سے ڈرتی ہیں اور سوئمنگ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے، پر یہ سکینہ خاتون سب سے جدا تھی۔ وہ دونوں کنارے پر پہنچ چکے تھے اور اب ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ دن کا ملگجا سا اجالا پھیلنے لگا تھا جب تیمور نے اسے مخاطب کیا۔ سکینہ خاتون، اٹھو، اب نکلنے کا کرو۔ ایمل بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دن کے اجالے میں یہ ندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پانی اتنا صاف تھا کہ ندی کی تہہ میں اگی گھاس صاف نظر آ رہی تھی، لمبی لمبی، پانی کی سطح تک آتی ہوئی۔ ذرا سا جھانکنے پر تو ہری ہری گھاس میں مچھلیاں ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھیں۔ ندی کے قریب گلابی رنگ کے کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسمرائی سی ہو گئی تھی۔ ایگل سر، کیا آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں؟ آخر زندہ کیسے رہتے ہیں آپ؟ ایمل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تیمور نے اپنے پینٹ کے پائنچے اوپر کیے، نزدیکی جھاڑی سے ایک ڈنڈی توڑی اور اس کو لے کر پانی میں اتر گیا۔ سکینہ خاتون، میں مچھلی پکڑتا ہوں، تم جھاڑیوں سے لکڑی اکٹھی کرو۔ ایگل سر، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ ایمل نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ تیمور اتنے میں 2 مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کیوں، کیا تم سگریٹ بیڑی کا شوق بھی رکھتی ہو؟ ویسے کوئی بعید نہیں، جیسی تمہاری حرکتیں ہیں تم سوٹا بھی لگا سکتی ہو، وہ قریب آتے ہوئے بولا۔ ایمل نے دانت کچکچائے اور تحمل سے گویا ہوئی، سر اگر لائٹر نہیں ہوگا تو آگ کیسے جلائیں گے؟ کیوں، آگ سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ تو کیا آپ اس مچھلی کو کچا تناول فرمائیں گے؟ وہ سلگی۔ باتیں کم، جاؤ سوکھی جھاڑیاں لے کر آؤ۔ تیمور نے اسے کام دیا۔ ایمل لکڑی لینے چلی گئی تھی۔ تیمور وہیں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنی ٹارچ کو کھول رہا تھا جس میں بیٹری کے ساتھ لیزر فائر رکھی ہوئی تھی۔ اسے باہر نکال کر اس نے اپنے موزے میں اڑسا چاقو نکالا اور مچھلیاں صاف کرنے لگا۔ سکینہ لکڑیاں لے کر آ چکی تھی۔ تیمور نے لکڑی کے ڈھیر پر لیزر فائر کیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس نے صاف مچھلیوں کو لکڑیوں میں پرویا اور سینکنے لگا۔ فضا میں مچھلی بھوننے کی بو پھیل رہی تھی۔ ایمل کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ایگل سر، آپ اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، اگر وہ کتے ہمیں سونگتے ادھر آ گئے تو؟ ایمل نے سوال کیا۔ سکینہ خاتون، یہ میں تمہارے لیے رکا ہوں کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، ورنہ میں فوجی آدمی ہوں،
کئی کئی دن بھوکا رہ سکتا ہوں، اور فکر مت کرو، پانی میں آ کر ہماری بو کا ٹریک ختم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ادھر ایک خفیہ راستہ ہے۔ تیمور نے مچھلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خدارا آپ مجھے سکینہ خاتون نہ کہیں، کتنا عجیب ساؤنڈ کرتا ہے خاتون۔ ایمل نے اسے ٹوکا۔ ویسے آپ کا تعلق کس سے ہے، پاک آرمی یا پاک فضائیہ؟ ایمل نے اشتیاق سے پوچھا۔ تیمور بنا جواب دیے خاموشی سے مچھلی کھا رہا تھا۔ آپ تو بہت ہی مغرور ہیں، میں جب آفیسر بنوں گی نا تو کبھی بھی آپ کی طرح غرور نہیں کروں گی، ایمل نے جل کر کہا۔ مائی سکسینہ، خوابوں سے واپس آؤ اور چلنے کی کرو، تیمور نے کہا۔ او گاڈ، آپ نے مجھے مائی کہا، میں کدھر سے مائی لگتی ہوں؟ ایمل نے تحیر سے پوچھا۔ سکینہ کے ساتھ تو مائی ہی سوٹ کرتا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ آپ مجھے مس یا کیڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایمل گویا ہوئی۔ دیکھو مائی، لمبی مت چھوڑو، اور اب چلو۔ تیمور کھڑا ہوا۔ سچی میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے، اب مجھے رسال پور اکیڈمی جوائن کرنی تھی، مگر میں اغوا ہو گئی، مگر ابھی تو ٹائم ہے، اگر آپ مجھے گھر پہنچا دیں تو میرا کیریئر بچ جائے گا، ایمل التجائیہ لہجے میں بولی۔ بس اب چلو۔ تیمور نے موجودگی کے سارے آثار مٹائے اور چلنے لگا۔ یہ لڑکی کتنی بہادر اور نڈر تھی، اور فورس جوائن کر رہی تھی، پتہ نہیں ڈیڈی کو کوئی ایسی لڑکی کیوں نہیں ملی، لے اس گوار کو پلے باندھ دیا، وہ تعصب سے سوچ رہا تھا۔ سام کا غصے سے برا حال تھا، ابھی تک ان دونوں مفرور کا کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ اوپر سے ہیڈ کوارٹر ایمل کی ویڈیو کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ سر آپ نے بلایا؟ کیمپ انچارج نے اندر داخل ہو کر سیلوٹ کیا۔ اپنے سارے آدمیوں کو آس پاس کے گاؤں میں پھیلا دو، وہ یقیناً کسی فلسطینی گاؤں میں پناہ لیں گے، سام نے ہدایت دی۔ اور سنو، کھلے عام فائر کر کے ان فلسطینی کتوں کو ڈرانا تاکہ ہماری دہشت سے یہ کسی کو بھی پناہ نہ دیں۔ تیمور اور ایمل آگے چلتے جا رہے تھے۔ کافی آگے جا کر آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ پاس ایک فلسطینی جوان بکریاں چرا رہا تھا۔ السلام علیکم برادر، تیمور نے اس جوان کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی، کیا مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ الکرارہ گاؤں ہے، وہ جوان ایمل کو گھورتے ہوئے بولا۔ تیمور نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ پانی میں بھیگنے اور دراڑ میں رینگنے کی وجہ سے ایمل کا لباس کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور وہ جوان ایمل کے وجود سے اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ تیمور تیزی سے ایمل کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا۔ بہت شکریہ دوست، اس نے اسے روانہ کیا۔ اس جوان کے جاتے ہی تیمور نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے اور شرٹ اتار کر ایمل کی جانب بڑھائی۔ سکینہ، اسے پہن لو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایمل نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے شرٹ تھام کر پہن لی۔ اب کالی بنیان میں ملبوس تیمور آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا لمبا قد، ورزشی بازو نمایاں تھے، وہ ایمل کے آگے کسی چٹان کی طرح چل رہا تھا جس کے سائے میں وہ محفوظ تھی۔ تیمور تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، ایمل بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی آگے جا کر آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ چہل پہل کرتے افراد، حجاب میں لپٹی ہوئی خواتین، غرض روزمرہ زندگی کے چہل پہل نظر آ رہے تھے۔ فلسطین ایک مسلم مملکت ہے، یہاں کی مذہبی اقدار، لوگوں کے درمیان پائے جانے والے مذہبی جذبات، لباس، رہن سہن اور پورا کلچر مذہبی ہے۔ ایمل حیرت سے چاروں جانب دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے افراد بھی ان دونوں کو گھورتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تبھی تیمور نے پاس سے گزرنے والے ایک بزرگ کو روکا۔ السلام علیکم، تیمور نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ این اقرب مسجد؟ تیمور نے سوال کیا۔ ان بزرگوں نے اسے مسجد کا پتہ بتایا اور ایمل کو تعصب سے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ایگل سر، یہ سب لوگ مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایمل آس پاس سے گزرتے راہگیروں کی چبھتی نظروں سے گھبرا چکی تھی۔ تیمور نے ایک نظر سکینہ کے دھوپ کی تمازت سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، جس پر اس کے بالوں کی لٹیں اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ بلا شبہ سکینہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مس سکینہ، تم اپنے اطراف میں غور سے دیکھو، بڑی بوڑھیوں سے لے کر اسکول جاتی بچیوں کو دیکھو، یہ سب باپردہ ہیں، جبکہ تم… وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ یہ عرب علاقہ ہے، اس لیے ادھر کی خواتین پر اس معاملے میں شاید سختی کی جاتی ہے، ایمل دھیرے سے بولی۔ محترمہ، یہ مسلم خواتین ہیں، افسوس کہ ہمارا وطن پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ادھر اتنا اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ پردہ کسی سختی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ دل سے ہوتا ہے۔ بناؤ سنگھار کر کے اور بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا خواتین پر حرام ہے، اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار مت کرو۔ تیمور نے وقفہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور یہ بغیر پردے کے ممکن نہیں، کیونکہ جب پردہ نہیں ہوگا تو مرد بے پردہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا، نظریں ملیں گی، اور پھر انجام عورت کی بے عزتی پر ہوگا۔ سو مس سکینہ، پردہ کرنے سے عزت کو تحفظ ہوتا ہے، اور بے پردگی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیمور نے بات ختم کی۔ وہ دونوں مسجد تک پہنچ چکے تھے۔ ایمل ایگل کی باتیں سن کر گمسم سی تھی۔ پہلے تو ادراک نہیں تھا، پر اب اسے اپنی بے پردگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایگل تھوڑے فاصلے پر امام مسجد سے بات کر رہا تھا۔ ساری بات مکمل کر کے وہ سکینہ کے پاس آیا۔ سکینہ آؤ،
ہم امام صاحب کے مہمان ہیں اور ان کے گھر جا رہے ہیں۔ تیمور اور ایمل دونوں امام صاحب کے ساتھ مسجد کے ساتھ بنے سادہ سے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے امام صاحب انہیں لے کر بیٹھک میں آ گئے۔ سادہ سا کمرہ، فرشی نشست، آپ آرام سے تشریف رکھیں، میں بھی آتا ہوں، انہوں نے تیمور کو مخاطب کیا۔ تیمور اور ایمل دونوں ہی ان کے اشارے پر بیٹھ گئے اور امام صاحب باہر نکل گئے۔ سکینہ، یہ اس مسجد کے امام ہے، میں نے ان سے مدد مانگی ہے، مجھے آگے جانا ہے، تم یہاں بحفاظت رہ سکتی ہو اور کوشش کرنا کہ اپنے والدین سے رابطہ کر سکو۔ ادھر انٹرنیٹ نہیں ہے، البتہ کہیں نہ کہیں تمہیں فون ضرور مل جائے گا۔ تیمور سنجیدگی سے بولا۔ ایگل سر، کیا آپ مجھے گھر تک نہیں پہنچائیں گے؟ ایمل بوکھلا اٹھی۔ نہیں، میں مشن پر ہوں، اگر میرے واپس آنے تک تو مجھے ادھر ہی ملی تو میں تمہیں پاکستان لے جاؤں گا۔ آپ ایسے کیسے اپنی ہم وطن کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ امام صاحب کھانے کی تشتری اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ تیمور تیزی سے اٹھ کر ان کے پاس گیا اور تشتری ان کے ہاتھ سے لی۔ امام صاحب، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں بچے، تم سپاہی تو ہمارا غرور ہو جو اپنے وطن سے دور ہماری مدد کو حاضر ہو۔ چلو اب تم میاں بیوی کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ میاں بیوی؟ ایمل کو پھندہ لگ گیا۔ سکینہ، تیمور نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک پلیٹ اسے پکڑا کر خود بھی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ مکبوس مشہور عربی ڈش جو چاول پر گوشت ڈال کر پکائی جاتی ہے اور اس میں بادام کاجو سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایمل نے بڑے غور سے تشتری کو دیکھا، پھر تھوڑے سے چاول نکال کر کھانے لگی۔ دوسری جانب آلتی پالتی مارے بڑے اطمینان سے بیٹھا ایگل بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر تیمور نے امام صاحب سے علاقے کی تفصیل لینی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب واپس مسجد چلے گئے۔ قرآن پاک کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سکینہ بی بی، تم آرام کرو، میں باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگر تمہارے لیے جانے سے پہلے کسی مناسب لباس اور رقم کا بندوبست کر جاؤں۔ تیمور کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ایگل سر، ایمل بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی، آپ یہ جیولری لے جا کر بیچ دیں تاکہ مقامی کرنسی مل جائے۔ ایمل اپنی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ اوکے، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا اور سیدھا باہر نکل پڑا۔ ایمل جو بڑی مشکل سے اپنے گلے میں پڑی چین کا لاک کھول کر اتار چکی تھی، اب بڑی بے بسی سے اپنی ہتھیلی پر رکھی چین اور اس میں لٹکی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی امی یاد آ گئی۔ روانگی کے وقت کتنے پیار سے انہوں نے یہ چین اسے پہنائی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے اس نے چین دوبارہ گلے میں ڈال لی اور تیزی سے باہر لپکی۔ ایگل سر، صحن عبور کرتے ایگل کو پکارا۔ کیا بات ہے سکینہ؟ تیمور نے پلٹ کر پوچھا۔ سر، کپڑے نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے حجاب لے آئیے گا۔ تیمور نے اچنبے سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تیمور اونچی نیچی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلتا ہوا سوق کی تلاش میں جا رہا تھا۔ سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ تھوڑے فاصلے پر اسے چند دکانیں نظر آ گئیں۔ برتن، خنجر، کھجور کے پتوں سے بنی چٹائیاں اور دیگر اشیاء، قدیم نمونوں کے اونی کپڑے، کھڈی پر بنی ہوئی چادریں اور دیگر ہاتھ سے بنائی گئی کئی اشیاء کی دکانیں تھیں۔ وہ ابھی دکانیں دیکھ ہی رہا تھا کہ تڑ تڑ کرتی مشین گن کی آواز کا شور گونج اٹھا۔ ایک یہودی سپاہیوں سے بھرا ٹرک وسط میں آ کر رکا۔ تیمور کے جانے کے بعد ایمل جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ طویل صحن کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا کچن تھا اور سامنے ایک فلسطینی ادھیڑ عمر خاتون سر پر رومال باندھے برتن دھو رہی تھی۔ ایمل کو دیکھتے ہی وہ خاتون شفقت سے مسکرائی۔ آؤ بیٹی، کھانا کھا لیا؟ کہو تو قہوہ بنا دوں؟ وہ شائستہ انگریزی میں ایمل سے مخاطب ہوئی۔ ایمل نفی میں سر ہلاتی پاس آئی اور ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پریشان مت ہو، تمہارا آدمی جلد آ جائے گا، اس گھر میں تم محفوظ ہو۔ انہوں نے ایمل کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ آنٹی، آپ کو اتنی اچھی انگلش کیسے آتی ہے؟ یہاں تو اسکول کالج سلامت نہیں پھر آپ؟ ایمل نے پوچھا۔ ایک زمانے میں فلسطین بہت بڑی ترقی یافتہ مملکت مانا جاتا تھا۔ ہمارے کالج یونیورسٹی میں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں انگریزی ادب پڑھا تھا۔ یہ تو اللہ ان امریکی یہودیوں کو غارت کرے، ہمارے سارے ادارے تباہ کر دیے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں ماضی کی شان و شوکت گھوم رہی تھی۔ خیر، انہوں نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔